अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुशामदीद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा मौजूदा हुकूमत की हिमायत में खुलकर सामने आ गए और इस मरतबा इस किस्म का एहसास हो रहा है कि जिस तरीके से माजी में इमरान खान साहब के साथ एक सेम पेज था और उस सेम पेज के समराद इमरान खान साहब ने अपनी दौरे हुकूमत के अंदर भरपूर तरीके से उठाए, वैसा ही एक सेम पेज अब इस वक्त डेवलप हो रहा है जो मौजूदा हुकूमत के लिए भी वैसी ही सहूलियात फराहम करने के लिए तैयार है जिस तरीके से माजी में इमरान खान साहब को दी गई। और ये डेवलपमेंट यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के लिए बुरी खबर है, क्योंकि इसके नतीजे में इमरान खान साहब का जो अच्छा वक्त था वो ख़त्म हो जाएगा और इसके साथ साथ इमरान खान साहब के लिए जो बुरा वक्त है वो शुरू होने वाला है। और इस बात का एहसास पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और ख़ुद इमरान खान साहब को भी खासी हद तक हो गया है। उनको इस बात का एहसास है कि गल उन हथों फसों बाहर निकल गई है, लिहाजा एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वही खेल खेलना चाहती है जो वो माजी में खेलती रही है, यानी लोगों को बाहर निकाल कर इदारों को दबाव में लाने की कोशिश। लेकिन इस मरतबा ये कोशिश भी खासी हद तक कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जब से इमरान खान साहब के ऊपर अब ज़रा दबाव में इजाफा हुआ है, वो स्विच जहाँ से उनको मदद मिलती थी वो स्विच ऑफ हो गया है। वो पावर सप्लाई जो उनको ताकत फराहम करती थी वो पावर सप्लाई के काटने के अमल का आगाज़ हो चुका है। ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब एक मरतबा फिर लोगों को सामने लाकर लोगों के दबाव के नतीजे में इदारों को साइड पर करने के लिए जो उनकी कोशिश है वो कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही। और जब से इमरान खान साहब पर दबाव में इजाफा हुआ है, आप अगर गौर करें तो इमरान खान साहब की तरफ से जो इज्तिमात किए जा रहे हैं वहाँ पर भी हाज़रीन की तादाद में खासी हद तक कमी आ गई है। बल्कि कल ही इमरान खान साहब ने जब F9 पार्क में खिताब किया तो वहाँ पर कोई काबिल ज़िक्र लोग नहीं थे और इलेक्शन कमीशन के बाहर भी काबिल ज़िक्र तादाद में अफराद पहुँचने में नाकाम हुए, जो वाज़े तौर पर इस सिमत में इशारा दे रहा है कि जनाब एक गल वध गई है तो हुण एदे चो पिछे हटन का इम्कान ख़त्म होता जा रहा है। और यही वो वजह है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए एक नया दर्द सर है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से एक डेवलपमेंट हुई है आज के दिन, और इस डेवलपमेंट के नतीजे में यकीनी तौर पर मौजूदा हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम के लिए यहाँ पर एक अच्छी खबर मौजूद है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मुतरक होने के क्या नताइज निकलेंगे, इमरान खान साहब के लिए जो बुरी खबरों का सिलसिला है ये कब तक जारी रहेगा, और इमरान खान साहब के ऊपर जो दबाव इस वक्त आ रहा है इमरान खान साहब के पास उस दबाव को हटाने के लिए कौन सा ऑप्शन है जिसको वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले एक और ख़बर है, बड़ी दिलचस्प खबर है, वो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको याद है कि इमरान खान साहब ने चंद रोज़ पहले इस बात का ऐलान किया था इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए कि वो 4 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने एक एहतजाजी मुजाहरा करेंगे, जिसके बाद फिर हुकूमत की तरफ से दबाव बढ़ा और हुकूमत की तरफ से वाज़ेह तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया गया कि जनाब अदालती फैसलों के नतीजे में रेड जोन के अंदर किसी भी किस्म के एहतजाजी मुजाहरों की इजाज़त नहीं है, और अगर वहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा करने की कोशिश की तो फिर कानून हरकत में आएगा। और उसके बाद फिर वहाँ पर कंटेनर लगा दिया गया, पुलिस की बड़ी भारी नफरी वहाँ पर पहुँच गई, जिसके बाद इमरान खान साहब की तरफ से एक ट्वीट आया और उस ट्वीट के अंदर उनका ये कहना था कि जनाब हम इलेक्शन कमीशन के बाहर नहीं जा रहे, इलेक्शन कमीशन के बाहर सिर्फ चंद रहनुमा जाएंगे, वहाँ पर जाकर एक याददाश्त पेश करेंगे, अपनी मारूज़ात उधर जमा कराएंगे, जबकि जो मुजाहरा है वो F9 पार्क में होगा जहाँ पर वो ख़ुद खिताब करेंगे। अब होता ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप जिसके अंदर असद उमर साहब मौजूद थे, जिसमें फवाद चौधरी साहब मौजूद थे, जिसमें फ़ारूक हबीब साहब मौजूद थे, शेख रशीद अहमद साहब मौजूद थे, ये तमाम बाजमात जो है ना कतार में लगकर पहुंच गए इलेक्शन कमीशन के बाहर। वहाँ पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कॉर्डन ऑफ किया हुआ था, वहाँ पर खाड़दार तारें वगैरह लगाई हुई थी, और इस दौरान एक शख्स जिसने एक डार्क ब्लू कलर की वो जो वास्कट है वो पहनी हुई थी और स्काई ब्लू कलर का उसने सूट पहना हुआ था, वो वहाँ पर आता है। असद उमर साहब उसके सामने तकरीर करते हैं, फवाद चौधरी साहब भी वहाँ पर तकरीर करते हैं, और उसके बाद वो याददाश्त उस शख्स के हवाले की जाती है और वहाँ से PTI का वक्त खुशी खुशी वापस आ जाता है कि जनाब हमने अपनी शिकायत इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। कुछ देर बाद पता चलता है इलेक्शन कमीशन के हुक्काम की तरफ से कि जनाब उनको तो कोई शिकायत मौसूल ही नहीं हुई। तो फिर एकदम थरथली पड़ जाती है कि यार ये जो दरख्वास्त दी गई थी वो किधर गई। तो फिर तहकीकात के नतीजे में पता चलता है कि एक हसास इदारे का अफसर स्पेशल ब्रांच का वो वहाँ पर मौजूद था और उसने इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा बन के ये वो जो दरख्वास्त थी वो वसूल की, जेब में डाली, गाड़ी में बैठा और चला गया। यानी वो जो जिस काम के लिए इतना बड़ा माहौल बनाया गया था वो काम हुआ ही नहीं। यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का अरस्तू एक मरतबा फिर मुंह देखते रह गया और एक मरतबा फिर उनको नाकामी का सामना हुआ। अब बंदा कम अज़ कम आया है आपसे मिलने, तो आप कम अज़ कम देख तो लें कि यार ये बंदा इलेक्शन कमीशन का वाक़तन ही कोई एहलकार है या नहीं है, या किसी और इदारे का है। तो हाथ हो गया उनके साथ बहुत बुरे तरीके से। और उसके बाद फिर जब ये वीडियो क्लिप
سوشل میڈیا پر وائرل ہوا اور اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ جناب یہ جو بندہ تھا یہ اسپیشل برانچ کا بندہ تھا اور اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, کوئی لینا دینے نہیں ہے الیکشن کمیشن کے پاس, جہاں پر اتنا زیادہ زور زبردستی کر کے وہاں پہ گئے, وہاں پر جا کے درخواست جمع کرائی اور وہاں سے اینڈ رزلٹ نکلا 0, 0, کچھ بھی نہیں نکلا, کیونکہ جو بندہ تھا وہ یہ ہاتھ کر کے چلا گیا. اور یہ اسد عمر صاحب کی طرف سے عمران خان کے ساتھ یہ ہاتھ کو پہلی مرتبہ نہیں ہوا. اسد عمر صاحب کا اس حوالے سے جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ خاصا برا ہے, کیونکہ ہر مرتبہ انہوں نے عمران خان صاحب کی جو توقعات ہیں ان کے برعکس ہی کام کیا. بہت زیادہ ارسطو بنے ہوتے تھے, پاکستان کی معیشت کے اندر ہر وقت مائکرو میکرو اکانومی کا ذکر کرتے رہتے تھے. جب ذمہ داری ملی, جب وزارت خزانہ ملی, تو جناب اس کے بعد پتہ چلا کہ ان کی غلط پالیسیوں نے بالکل ویسے ہی پاکستانی معیشت کا بھٹا بٹھایا. جس طریقے سے جب وہ اینگرو میں تھے تب انہوں نے اینگرو کا بھٹا بٹھایا تھا, بالکل ویسے ہی کام انہوں نے پاکستانی معیشت کے ساتھ کیا. اور پھر عمران خان صاحب کو ان کو اس عہدے سے ہٹانا پڑ گیا اور اس کے بعد عبدالحفیظ شیخ صاحب کو لایا گیا. اور اس کے بعد ایک لمبی فہرست ہے جہاں پر اسد عمر صاحب کی اس قسم کی حرکتوں کی وجہ سے ہی عمران خان صاحب کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. نہ صرف یہ بلکہ اس کے بعد جب عمران خان صاحب نے F9 پارک کے اندر خطاب کیا, اور اس خطاب کے اندر یقینی طور پر آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے خطاب کے اندر پرانی باتیں بہت زیادہ دہراتے رہتے ہیں. البتہ ان کے خطاب کے اندر 2 پوائنٹس تھے جو نئے تھے. ایک پوائنٹ تھا فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری کے حوالے سے اور حریم کے حوالے سے. اس پہ وہ ذکر انہوں نے یہ کیا کہ جناب فائنینشیل ٹائم میں سٹوری چھپی, سب کو پتہ چل گیا کہ میں نے عارف نقوی سے پیسے لیے ہیں, حریم کو بھی پتہ چل گیا کہ میں نے پیسے لیے ہیں. لیکن اسی سٹوری کے اندر جب اس بات کا ذکر آیا کہ جناب عارف نقوی نے $20 ملین دیے ہیں شریف برادران کو اللیجڈلی مبینہ طور پر, لیکن حریم کو اس کا پتہ نہیں چلا. اب یہ حریم والا معاملہ بھی گزشتہ کافی دن سے سوشل میڈیا پر وائرل ہے, اور اگر آپ اس حوالے سے جو مختلف جو ٹرینڈز بنے ہیں اگر آپ اس کے تھریڈ میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حریم کے ذکر کے ساتھ ساتھ کس طریقے سے ٹرولنگ کی گئی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اور اسٹیبلشمنٹ سے منسلک شخصیات کی, اور بلکہ ایسی تصاویر اس کے اندر لگائی گئی ہیں جس کی انتہا نہیں ہے. اب یہ حریم والا واقعہ کچھ اس طریقے سے شروع ہوا. ان کا ایک سکرین شاٹ ہے جو اس وقت آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ فیس بک پر ISPR کا آفیشیل پیج ہے, وہاں پر ایک حریم نام کے اکاؤنٹ سے ایک پوسٹ شیئر کی گئی جس میں فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری کا حوالہ دیا گیا اور عمران خان صاحب کی طرف سے یہ جو پیسے لینے والا ووٹن کرکٹ کے حوالے سے اس کا انکشاف کیا گیا کہ دیکھیں جناب اب انٹرنیشنل اداروں کے اندر بھی اس قسم کی باتیں چھپ رہی ہیں جہاں پر عمران خان صاحب کی کرپشن کا انکشاف کیا جا رہا ہے. اچھا, عمران خان صاحب نے چونکہ اب اس بات کا ذکر کر دیا تو پھر اس بات کی بھی وضاحت ضروری ہے کہ کیا واقعی نواز شریف صاحب نے یا شہباز شریف صاحب نے $20 ملین لیے ہیں عارف نقوی صاحب سے یا نہیں. اب اس رپورٹ کو اگر آپ دوبارہ پڑھیں جو فائنینشیل ٹائمز کی تھی, اس رپورٹ کے اندر واضح طور پر یہ بات تحریر ہے. عمران خان صاحب کے والے تو اس نے چیلنج کیا کہ جناب اگر آپ چاہیں تو مجھے جس مرضی عدالت میں لے جائیں, میں وہاں پر پیش ہونے کے لیے اور اپنی سٹوری کے حوالے سے جو شواہد ہیں وہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. جبکہ جہاں پر نواز شریف صاحب کا ذکر آیا تو اس نے وہاں پر لفظ استعمال کیا اللیجڈلی, یعنی مبینہ طور پر یہ بات کہی گئی جا رہی ہے کہ اس قسم کے پیسے دیے گئے, لیکن میرے پاس اس حوالے سے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. اور اس حوالے سے ایک خبر کچھ عرصہ پہلے جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے تو اس وقت بھی وال اسٹریٹ جرنل میں وہ بھی ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے, وہاں پر چھپی تھی, لیکن وہاں پر بھی اس بات کا ذکر موجود تھا کہ جناب کسی قسم کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے تو مکمل اس نے پوری ٹریل بنا کے بتائی ہے کہ کس تاریخ کو کیا ہوا, کس تاریخ کو میچ کھیلے گئے, کس طریقے سے وہاں پر 2,500 پاؤنڈ کی ٹکٹ رکھی گئی, کس طریقے سے وہاں پر ہر ایک لوازمات وہاں پر موجود تھے. عمران خان صاحب نے خود وہاں پر اس محفل میں شرکت کی اور پھر پیسے آئے. پھر ایک UAE کے شہزادے کا ذکر آیا کہ جناب اس کی طرف سے بھی پیسے آئے. وہ ایک مکمل ڈاکومنٹڈ ایویڈنسز کے ساتھ سٹوری ہے. لیکن چونکہ عمران خان صاحب نے بنیادی طور پر حریم کا ذکر کر کے اپنے اسی مقصد کو آگے بڑھانا تھا جس کے ذریعے وہ اداروں کو دباؤ میں لانے کی ان کی جو اسٹریٹجی ہے اس کو آگے بڑھاتے, اور انہوں نے یقینی طور پر اسی عمل کا آغاز کیا. اب پاکستان تحریک انصاف یہ سوچ رہی ہے کہ ان کے پاس اب ٹائم کم ہو رہا ہے, دے آر رننگ آؤٹ آف ٹائم, لہٰذا وہ فوری طور پر کسی طرح سے ایک ماس پروٹیسٹ کریں اور اس کے لیے عمران خان صاحب چند جلسے ان کے لیے ارینج کیے جائیں
اور اس کے بعد پھر ان جلسوں کے بعد عمران خان صاحب ایک کال دیں اسلام آباد کی اور وہاں پر لوگوں کو اسلام آباد لایا جائے، یعنی ایک لانگ مارچ کیا جائے، اور اس کے لیے چونکہ اب ان کے پاس فیسلٹیز موجود ہیں، پنجاب بھی ہے اور کے پی بھی ہے، لیکن پتہ وہاں پہ چلے گا کہ جب جناب یہ کال آئے گی اور وہ ایڈمنسٹریشن ان کا وہ فیصلہ اس وقت پرویز الہی صاحب کا، یہ عمران خان صاحب کا ماننے کی پوزیشن میں ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی، وہ وہاں پر عمران خان صاحب کے سامنے یہ ساری کلائی کھل جائے گی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ سچویشن اب ان کے لیے خراب ہو رہی ہے۔ بلکہ مجھے یاد آیا کہ آپ کو یاد ہے کہ جس وقت عمران خان صاحب نے کور کمیٹی کے ایک مرتبہ اجلاس سے خطاب کیا تھا اور بتایا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے پہاڑ کی چوٹی سے ایک بہت بڑا بھاری پتھر گر رہا تھا، میں اس کے بالکل نیچے تھا، خدشہ تھا کہ اگر یہ پتھر مجھ پہ گر جائے گا تو میرا کچومر نکل جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اس خواب کے بارے میں جب بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ جناب نہیں، ہم اس کا حساب کتاب لگاتے ہیں۔ نجومی آئے، انہوں نے حساب کتاب لگایا، پھر کچھ عملیات کا آغاز ہوا اور اس کے بعد یہ بتایا گیا عمران خان صاحب کہ آپ کو بچا لیا گیا، یہ پتھر جو ہے اس کا رخ موڑ دیا گیا، یہ پتھر اب آپ کے اوپر نہیں گرے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی عارضی ارینجمنٹ تھا، وہ پتھر نے رخ تو موڑ لیا لیکن عمران خان صاحب نے بھی اپنی پوزیشن چینج کر لی ہے، پھر ایک مرتبہ وہ ایسا ہی ایک بھاری پتھر عمران خان صاحب کے اوپر اب گرنے کے لیے تیار ہو۔ اس مرتبہ دیکھنا یہ ہے کہ بشرا بی بی اور دیگر جو تمام تر لوگ عمران خان صاحب کو ایسے بھاری پتھروں سے بچانے کا فرائض انجام دے رہے ہیں، وہ اس مرتبہ عمران خان صاحب کو اس بھاری پتھر سے بچا پائیں گے یا نہیں بچا پائیں گے، کیونکہ حالات اس وقت جو میرے سامنے ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ پتھر اب گرے ہی گرے اور اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کا جو مشکلات ہیں اس میں یقینی طور پر اضافہ ہوگا، کیونکہ سیم پیج جو پہلے تھا عمران خان صاحب کے ساتھ ویسا ہی سیم پیج اب ڈیولپ ہو گیا ہے موجودہ حکومت کے ساتھ، اور اس بات کا اظہار خود حکومت کی طرف سے بھی کیا جا رہا ہے اور کچھ ایسے اقدامات بھی ہو رہے ہیں جس سے اس بات کی طرف اشارہ مل رہا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو اس وقت جو شدید ترین خطرات لاحق ہیں ان سے بچانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ اب پورے طریقے سے متحرک ہو چکی ہے۔ آپ کو یاد ہے چند دن پہلے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے امریکی نائب وزیر خارجہ اینڈی شرمن سے ٹیلی فونک کانورسیشن کی تھی اور ان سے اس بات کی درخواست کی تھی کہ جناب یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا پیسے پھنسے ہوئے ہیں، یہ جو ہماری قسط ابھی تک جاری نہیں ہو رہی، اس کے اندر امریکہ اپنا کچھ رول پلے کرے اور یہ پیسے ہمیں جلد از جلد ادا کیے جائیں۔ پھر اس کے بعد کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، آئی ایم ایف کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی جس کے اندر یہ کہا گیا کہ جناب ہم پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، 24 اگست کو ہمارا ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہے جہاں پر اس قسط کو جاری کرنے کی منظوری دی جائے گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں جنہوں نے پاکستان کو $4 ارب دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے وہ بھی اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں اور اس کے بعد پھر آئی ایم ایف جو ہے وہ اپنا قرض جاری کرے گا۔ پھر آج اس کے حوالے سے ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے آج پھر ٹیلی فونک کانورسیشن کی ہے اور آج ان کی ٹیلی فونک کانورسیشن ہوئی ہے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے حکام سے، اور اس خبر کے مطابق یہ جو ہیں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، انہوں نے سعودی عرب اور یو اے ای حکام سے گفتگو میں آئی ایم ایف کے ساتھ جو پاکستان کا اس وقت پروگرام میں جانا ہے پاکستان نے، اس کے حوالے سے بات چیت کی ہے اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں سے یہ جو قرض ہے وہ جلد پاکستان کو مل جائے اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کے اوپر بھی کے ساتھ بھی ذرا بات چیت ہو کہ جناب ان سے کہا جائے کہ یہ پاکستان کو جو فیور ہے وہ کر دی جائے۔ اور پھر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے رابطے کے نتیجے میں پاکستان کے لیے بہت جلد اچھی خبر کی امید ہے، کیونکہ یہ جو ایک فلوٹنگ معاملہ چل رہا ہے یہ جب کسی نتیجے پر پہنچے گا تو اس کے بعد بھی یہاں پر ایک اکنامک سٹیبلٹی آئے گی، اور جیسے ہی آئی ایم ایف کی طرف سے بیان آیا، چیف الیکشن کمشنر کا فیصلہ آیا، تو ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک دم سے ڈالر کی قیمت کے اندر اچھا خاصی کمی آئی ہے۔ وہ جو 250 کو 240 کو ٹچ کر رہا تھا ڈالر، وہ 15-20 روپے کی کمی سے اب اس وقت 221-220 روپے پر ہو گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو دباؤ آ رہا تھا اکانومی پر وہ بھی اس کے اندر بھی کمی آئی ہے۔ لہٰذا یہ جو ڈیولپمنٹ ہے جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے، اس کو اگر ہم دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے اس وقت موجودہ حکومت کو بیل آؤٹ کرنے کی طرف ایک قدم ہے، تو یقینی طور پر اس طرف سوچنا میں کوئی آر نہیں ہے، اور یہ جو اقدام ہے جس کے اندر اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ موجودہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور وہ یہ بتا رہی ہے کہ جناب ہم نے اس وقت اکانومی کو بچانا، پاکستان کی معیشت کو بچانا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو یہ اسی سمت اور اسی
طرف کی ایک کڑی ہے جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سیم پیج اب موجودہ حکومت کے لیے بحال ہو گیا ہے، موجودہ حکومت کے ساتھ ڈیولپ ہو گیا ہے، شہباز شریف صاحب اور اتحادی حکومت کے ساتھ ڈیولپ ہو گیا ہے، اور اس کا ڈیولپ ہونا عمران خان صاحب کے لیے خطرے کی ایک بہت بڑی گھنٹی ہے جو بہت زوردار آواز سے بن رہی ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں نے اس بات کی اہمیت کو تسلیم کر لیا کہ پاکستان کو مسائل سے نکالنا، پاکستان کی اکانومی کو ریوائیو کرنا، پاکستان کے اوپر اور پاکستانی روپی کے اوپر اس وقت جو دباؤ ہے اس کو ختم کرنا اور پاکستان کو سسٹینیبل گروتھ کی طرف لے کے جانا ضروری ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس موقع پر کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اکانومی کی ریوائیول کی ان کوششوں کے لیے کے سامنے کوئی رکاوٹ، کوئی ہرڈل کھڑی کر سکے۔ یہ ایک کلیئر میسج ہے میری نظر میں عمران خان صاحب کے لیے کہ بھائی اگر تجھے پولیٹکس کے اندر رہنا ہے تو پھر خاموش ہو کے بیٹھ، یہ جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں ان کے راستے میں کسی بھی طرح کی دیوار بننے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ اگر دیوار بننے کی کوشش کی اس مرتبہ تو پھر آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا، اور یہ پیغام ہے عمران خان صاحب کے لیے اگر وہ اس کو سمجھ جائیں تو۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔